तीसरा दिन। मैं शायद 4 साल की थी जब मैक्स मेरे पास आया। वो हल्के भूरे रंग का बहुत ही खूबसूरत सा लेब्राडोर कुत्ता था। गिनती के चंद मुखलिस दोस्त जो मुझे आज तक मिले हैं, उनमें से आधे मेरे कुत्ते और परिंदे ही रहे हैं। मेरे पास उम्र के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जानवर हुआ करते थे। एक दफ़ा मेरे घर में 2 अल्सेशन कुत्ते आए। भाई ने कहा कि कुत्ते का नाम स्टीव रखते हैं। मेरी बड़ी बहन ने ठीक से सुना नहीं, कहने लगी, क्या चीफ? वाह, कितना अच्छा नाम है। तब से हमने उस कुत्ते का नाम चीफ रख दिया। एक दूसरे ज़माने में मेरे पास एक पालतू कुत्ता था जिसके 5-6 नन्हे नन्हे बच्चे थे। हमारे सहन के दरवाजे के साथ अंगूर की बेलों का छप्पर बना होता था। छप्पर तले वो कुत्ता, उसकी बीवी और उनके 8 दर्जन बच्चे बैठे होते थे। रोज़ स्कूल जाते वक्त मैं एक बच्चे को उठा के खूब भींच के खुदा हाफिज़ कहा करती थी। मेरी वापसी तक उसका इंतकाल हो चुका होता था। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्यों मर जाते थे। गालबन पैदाइशी कमज़ोर थे, वरना इसमें मेरा कोई कसूर न था। अच्छा, एक दफ़ा मैंने कबूतर भी पाला। हुआ ये कि मेरे अब्बा हम सब बहन भाइयों के लिए एक एक कबूतर लाए। सब के कबूतर या तो मर गए या उड़ गए, लेकिन मेरा कबूतर मेरा दोस्त बन गया। वो खामोशी से हर वक्त मेरे कंधे पे बैठा रहता था, ना तंग करता ना कुछ और, बस मेरे साथ रहता। मैं उसे कंधे पे बिठाए अपने बहन भाइयों को जलाते हुए गर्दन फ़ख्र से उठा के इधर उधर गुजरा करती। जब मैं सोने लगती तो वो मेरे बेड के क्राउन पे बैठ जाता और सुबह वो मुझे वहीं मिलता। एक रोज़ हमारे मुलाजिमों का कोई मसला हो गया और उनकी सारी फैमिली हमारे क्वार्टर्स से मुंतकिल होने का नोटिस दे गई। उनका एक बच्चा मेरा हम उम्र था। उसका नाम शौकत था। आज भी मुझे उसका नाम नहीं भूला। वो मेरे कबूतर की हमेशा ताक में रहा करता था। जिस सुबह वो लोग गए, मैं स्कूल में थी। वापस आई तो मेरा कबूतर, जो हर रोज़ हमारे बरामदे में मेरा इंतज़ार कर रहा होता था, वो वहाँ नहीं था। उस रोज़ के बाद वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मेरे अंदर के जहान सिकंदर की तफ्तीश के मुताबिक मुलाजमीन का बच्चा शौकत उसको चोरी करके ले गया था। उसकी वजह से मैं काफ़ी अरसा जहनी ड्रामा में रही। कभी मिले मुझे वो शौकत का बच्चा दोबारा। मैंने बतखें भी पाली, मुर्गियाँ भी और चकोर भी, लेकिन मेरे सारे पालतू जानवर एक तरफ और मैक्स एक तरफ। मेरे ताया मैक्स को इंग्लैंड से लाए थे। वो हल्के भूरे रंग का बेहद खूबसूरत कुत्ता था। वो कई साल हमारे घर के मकीन की तरह हमारे घर रहा और घर के मकीन की तरह ही हमने उसे अलविदा कहा। मुझे आज भी वो सुबह याद है जब मैं स्कूल के लिए तैयार होकर बाहर निकली तो देखा मैक्स पोर्च के फर्श पे बाजू बिछाए ऊंधा लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी कमर पे गहरा जख्म नज़र आ रहा था जिससे बहता खून उस वक्त तक जम चुका था। चींटियों की एक कतार उस जख्म के अंदर से बाहर आ रही थी और दूसरी कतार बाहर से अंदर जा रही थी। उस ज़माने में अगर कोई मुझसे पूछता कि तारीख खला कैसा होता है, तो मैं कहती कि वो मैक्स के उस जख्म जैसा होता है। उसके जख्म में घुसी चींटियाँ इतनी स्याह थी कि क्या ही कोई खला ऐसा होता होगा। मैक्स को क्या हुआ था, मैं कभी नहीं जान सकी। गालिबन गुज़िश्ता रात कॉलोनी के आवारा कुत्तों ने उसे मारा था। वो लड़खड़ाते हुए वापस उस घर के दरवाजे तक आया था जहाँ का वो मकीन था। जब तक मैं उसके करीब झुकी और उसे गौर से देखा, मैक्स मर चुका था। मुझे उसके ज़ख्म की गहराई, चींटियों की कतार और फर्श पे रखी उसकी थोड़ी अब भी याद है। मेरे लिए मैक्स की याद मैक्स की मोहब्बत से बड़ी थी। हालांकि वो मुझसे ज़्यादा नहीं खेलता था, शायद वो मुझसे इतना प्यार भी नहीं करता था, लेकिन मुझे वो प्यारा था। क्यों, मेरी समझ में नहीं आता था। उसके बाद कई साल मैंने कुत्ते पाले, छोटे बड़े, नस्ली, आम से। फिर टीन एज में आने के बाद हमने कुत्ते रखने छोड़ दिए, क्योंकि पहले तो कुत्ता लॉन में बंधा होता तो हम आराम से उससे खेल सकते थे। कंजर्वेटिव फैमिलीज़ की तरह बड़े होने के बाद लॉन में जाके कुत्तों से खेलना मुमकिन ना था, क्योंकि वहाँ मुलाजिमीन होते थे। घर के अंदर हम मजहबी वजूहात की बिना पे कुत्ता नहीं ला सकते। अब अल्लाह ताला से बंदा क्या शिकवा करे कि आपने कुत्ते को घर के अंदर लाना हलाल क्यों नहीं बनाया। अल्लाह की मसलहतें अल्लाह ही जाने। खैर, कई बरस हमने कुत्ता नहीं पाला, लेकिन जो भी पाले उनमें से कोई भी मैक्स जैसा ना था। उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता था। वजह मुझे कोई 4 बरस पहले समझ आई जब मैंने बहुत अरसे बाद एक कुत्ता पाला। उस वक्त घर की हिफाजत के लिए एक कुत्ता दरकार था। ये कुत्ता मैंने ख़रीदा था। वो काफ़ी महंगा मगर बेहद क्यूट था। जर्मन शेफर्ड, नन्हा सा पपी। मैंने तहैया किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगी और गली के किसी आवारा कुत्ते को उसे मारने की इजाज़त नहीं दूंगी। इतने बरस बाद मैं मैक्स की कमी को पूरा करने जा रही थी।
وہ جرمن شیفرڈ بونس تھی، چھوٹی سی کیوٹ سی پپی۔ اس کا نام میں نے جینی رکھا تھا۔ جینی کا میں نے واقعتاً اتنا خیال رکھا کہ کیا ہی کسی انسان کا رکھا ہوگا۔ میں اس کی خوراک اپنے ہاتھ سے تیار کرتی تھی، میں جینی کی ہر ضرورت، صحت وغیرہ سب کا خیال رکھتی تھی، مگر میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں جینی کو شدید ناپسند کرنے لگی۔ میں اسے پیار نہیں کرتی تھی، میں صرف اس کا خیال کرتی تھی اور وہ گھر کی حفاظت کرتی تھی۔ لیکن جینی مجھ سے پیار کرتی تھی۔ وہ لان میں بیٹھا کرتی تھی، میں اس کو کسی پٹے یا زنجیر سے نہیں باندھتی تھی۔ سو میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی، وہ دور سے بھاگتی آتی اور میرے پیروں میں لپٹ جاتی۔ میں اسے کوفت سے ہٹاتی، مجھے بار بار اس کو سختی سے کہنا پڑتا کہ دور جاؤ جینی، ادھر جا کے بیٹھو، دور ہٹو، میرے کپڑے نہ خراب کرو۔ وہ لمحے بھر کے لیے سہم کے دور ہٹتی، میں آگے بڑھتی تو وہ اگلے ہی لمحے محبت سے پیچھے بھاگ آتی۔ گیٹ سے پورچ تک کا سفر میں بہت تیزی سے طے کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے لان میں نکلنا عذاب ہو گیا تھا۔ کیا کوئی کسی معصوم جانور کو اتنا ناپسند کر سکتا ہے؟ میرے پاس ساری عمر جانور اور چرند پرند رہے تھے، مگر مجھے کبھی کسی سے ایسی چڑ نہ تھی جیسے جینی سے تھی۔ ایک دفعہ میں اپنی ایک دوست کو کچھ تصاویر دکھا رہی تھی، درمیان میں جینی کی تصویر آ گئی۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ ہائے کتنا پیارا کتا ہے تمہارا، تمہیں پسند ہے تو تم لے لو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو کتے اتنے پسند تھے، اور یہ ہے بھی اعلیٰ نسل کا کتا، ہر لحاظ سے قابل محبت، کھیلنے کودنے کا شوقین، تمہیں یہ کیوں نہیں پسند؟ یہ میکس جیسا نہیں ہے۔ میکس کون؟ کوئی نہیں۔ میں تصویر آگے سوائپ کرنے لگی۔ اتنے برس بعد میری سمجھ میں آ گیا کہ جینی مجھے ناپسند کیوں تھی۔ اب چند سال پہلے پیچھے جاتے ہیں۔ میرے لیے آج تک کوئی کتا میکس جیسا کیوں نہیں بن سکا؟ کیونکہ میکس کی عزت نفس بہت اونچی تھی۔ اس کو اپنی قدر و قیمت کا احساس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خوبصورت ہے، اس کا جسم توانا اور نسل اعلیٰ ہے۔ اگر میں اسے اپنے گھر لائی ہوں تو وہ اس قابل ہے کہ اسے گھر لایا جائے۔ میکس بڑا ہی بے نیاز کتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے میری طرف لپکنے نہیں لگ جاتا تھا۔ بے شک وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن اسے یہ خوف نہ تھا کہ میری نظر سے اوجھل ہونے پہ میں اسے بھلا دوں گی۔ اسے خود پہ اتنا یقین تھا کہ کوئی اسے بھلا نہیں سکتا تھا۔ سو وہ آرام سے لان میں بیٹھا رہتا، جب بلاؤ تو بھاگ کے آتا، پھر اتنا کھیلتا جتنا کھیلنا چاہے۔ ابھی میرا دل پورا نہ بھرا ہوتا کہ وہ واپس چلا جاتا۔ اگر میں مصروف ہوتی اور اس سے کھیل نہ پاتی تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ لان میں مزے سے لیٹا دھوپ سینکتا رہتا۔ اسے کوئی انسیکیورٹی نہ تھی کہ اگر کوئی اسے وقت نہ دے تو اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آپ میں ایک بہت سیکیور اور ہائی ویلیو کتا تھا۔ ہائی ویلیو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایسا انسان یا جانور جس کی اپنی نظر میں اہمیت ہوتی ہے، اس کی عزت نفس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں اسے لگے اس کا محبوب متوجہ نہیں ہے، وہ فوراً دور ہٹ جاتا ہے۔ اسے خیرات میں محبت نہیں چاہیے ہوتی، اس کی اپنے محبوب کے علاوہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت صرف ایسے انسان یا جانور میں ہوتی ہے جو خود سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ میکس بھی ایسا ہی تھا۔ میں متوجہ نہ ہوتی تو وہ توجہ لینے کی کوشش میں ہلکان نہیں ہوتا تھا۔ لان میں خود ہی کھیلتا رہتا، اس کے لیے ایک گیند ہی کافی تھی۔ ایک آزاد، خود انحصار اور اپنی ذات میں کافی کتے کو لان میں کھیلتے دیکھنا بہت حسین نظارہ ہوتا ہے۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ میرا کتا ایک مغرور جانور تھا، پھر کیوں مجھے وہ اتنا پیارا تھا؟ کیونکہ میکس مجھے سپیس دیتا تھا، اور سپیس دینا کسی بھی انسان یا جانور کی وہ خصوصیت ہوتی ہے جو آپ کو اس کی محبت میں مبتلا کرتی ہے۔ سپیس رشتوں میں جادو کا کام کرتی ہے۔ ہر رشتے کو سپیس چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ گرو کر سکے۔ جڑ کو تنا بن کے اپنی شاخیں پھیلانے کے لیے بھی سپیس درکار ہوتی ہے، ورنہ تنگ سی جگہ پہ گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ جینی اس کے برعکس تھی۔ بے شک اس کی نسل اعلیٰ اور جسم خوبصورت تھا، لیکن اس کی کوئی عزت نفس تھی نہ اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ تھا۔ وہ ایک لو ویلیو جاندار تھی۔ وہ محبت کے لیے نیڈی، ضرورت مند، اور توجہ کے لیے کلنگی، چپکنے والی تھی۔ جینی صرف میرے ساتھ ایسی نہ تھی، وہ گھر میں داخل ہونے والے ہر اس شخص کے ساتھ اسی طرح چپکتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہونے والے ہر شخص کے ساتھ اسی طرح چپکتی تھی۔ نیڈی اور کلنگی ہونا، یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو کسی انسان یا جانور کو انتہائی بے کشش بنا دیتی ہیں۔ یہ لوگوں کو آپ سے دور کرتی ہیں۔ انسان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نیڈی اور کلنگی برتاؤ سے چڑھتا ہے۔ ایسے انسان یا جانور کی کوئی عزت نہیں کرتا جو خود کو اپنے محبوب کے پیروں میں رول دے اور جو ہر وقت اس کی محبت اور توجہ مانگے۔ یہ وجہ تھی کہ میکس مجھے پسند تھا اور جینی مجھے ناپسند تھی۔
میں آپ کو جینی اور میکس کا یہ قصہ کیوں سنا رہی ہوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ خود شناسی کے اس سفر پہ نکلتے ہوئے پہلا کام آپ اس جینی کو تلاش کرنے کا کریں جو آپ کے اندر موجود ہے۔ کہیں آپ تو کسی کی زندگی کا جینی نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں اتنی جلدی نہ کریں۔ پہلے یہ سوچیں کہ جینی ایسی کیوں تھی؟ وہ کیوں ہرانے جانے والے کے قدموں میں خود کو رول دیتی تھی؟ جینی دراصل ایک ایسا جاندار تھی جس کی نظر میں اپنی کوئی اہمیت یا قدر نہیں تھی، مگر اس کے اندر ڈھیر ساری لو انرجی بھری تھی۔ یہ ہر جاندار میں ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، مگر اس کے پاس اس محبت کی توانائی کو لٹانے کے لیے کوئی وجود نہ تھا، سو وہ اسے ہر ایرے غیرے پہ لٹانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ جیسے ہی کوئی نیا شخص ملا، وہ اس کی محبت کی ضرورت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ وہ محبوب کو سپیس نہیں دینا جانتی تھی، اسے مسلسل توجہ چاہیے ہوتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ محبوب کی نظر سے اوجھل ہونے پہ وہ اسے بھلا نہ دے۔ اسے لگتا تھا کہ اسے ہر وقت محبوب کے ذہن پہ سوار رہنے کی ضرورت ہے، سو اسے جتنی محبت اور توجہ دے دو اس کی تسکین نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جینی خود سے محبت نہیں کرتی تھی، اور جو خود سے محبت نہیں کرتا اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ جینی کو زندگی کا سادہ سا فارمولہ نہیں معلوم تھا کہ ہر جاندار کے اندر جو محبت کی توانائی رکھی گئی ہے اس کو جب تک وہ اپنی ذات پہ نہیں لٹاتا وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو خود سے محبت نہیں کر سکتا وہ نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق سے۔ جس کو اپنی محبت نہیں ملی ہوتی اسے کسی کی محبت سیر نہیں کر سکتی۔ میری اور میرے پالتو جانوروں کی کہانی کو یہیں چھوڑ کے ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ ایک ہائی ویلیو انسان یا ایک لو ویلیو انسان؟ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں؟ کچھ لوگ اس کا جواب جاننے کے لیے ایک سادہ سا سوال پوچھا کرتے ہیں، کیا آپ بلو ٹکس کے ساتھ رشتے میں جڑے ہیں؟ یعنی کیا کوئی ایسا ہے آپ کی زندگی میں جس کو میسج کرنے پہ آپ کو صرف نیلے ٹک ملتے ہوں، لیکن آپ پھر بھی بے قراری سے اس شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم یہاں حلال اور حرام محبت کی بحث میں نہیں پڑ رہے۔ بھلے آپ کا محبوب کوئی ٹیچر ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی دوست ہے یا صرف محبوب ہے، گناہ ثواب کو فی الحال چھوڑ دیں کیونکہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، نہ اس پہ اختیار ہوتا ہے۔ یہاں بات آپ کے رویے کی ہو رہی ہے۔ کیا کسی شخص سے آپ کو شدید قسم کا obsession ہے؟ کوئی ایسا شخص جو آپ سے دور ہے، آپ کی گرفت میں نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن پہ ہمہ وقت سوار رہتا ہے۔ آپ ایک عرصے سے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہ توجہ دیتا ہے نہ محبت۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی اس کے لیے بے قراری بڑھتی جاتی ہے لیکن اس کو آپ کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ آپ کا میسج دیکھ لے تب بھی اکثر جواب دینے کی زحمت نہیں کرتا، وہ آپ کی کالز نہیں اٹھاتا، وہ آپ سے دور بھاگتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، وہ ایک دم آپ کو بہت توجہ دے ڈالتا ہے۔ بس چند منٹ کے لیے آپ سیراب ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ دور ہو جاتا ہے، پھر سے وہی بے قراری، اور یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ فی الحال اس مسئلے کا شکار نہ ہوں، لیکن زندگی میں آپ کبھی کسی کے پیچھے بھاگے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اب آپ اس فیز سے نکل آئے ہوں، اب وہ شخص اہم نہ رہا ہو، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے ایسے خود کو بے مول کر کے کیوں بھاگتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اس مسئلے سے فی الوقت گزر رہے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی کی کہانی پہ غور کریں تو ان پہ ایک عجیب انکشاف ہوگا۔ یہ ان کا بیہیویئرل پیٹرن بن چکا ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد انہیں ایک خاص قسم کے لوگ پسند آتے ہیں اور پھر وہ ان سے obsessed ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں، ان کے میسج کا انتظار، ان کے لائک کی تمنا، ان سے بات کرنے کی بےتابی ساری زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔ دن میں بار بار فون چیک کرنا، اس شخص کی ہر اپڈیٹ رکھنا، اس کو سٹاک کرنا، پھر یہ شخص بدل جاتا ہے، کوئی دوسرا ناقابل رسائی لا حاصل سا شخص ان کو پسند آ جاتا ہے، اور یہ سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ایسے فیز میں ایک بات مشترک ہوتی ہے، وہ شخص آپ سے بے پرواہ ہے لیکن آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس سے اپنی باتیں شیئر کریں، وہ آپ سے آپ کے مسئلے پوچھیں، آپ سے ویسے پیار کرے جیسے آپ اس سے کرتے ہیں۔ آپ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس سے متوقع گفتگو کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں روز ایک نیا مکالمہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب اس سے بات ہوگی تو اس کو یہ بتائیں گے۔ آپ اس کو ٹیکسٹ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں روز بات کرنے سے بھی جی نہیں بھرتا۔ پھر آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ بہانے ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں، بس صبح شام اس کو ایک ٹیکسٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کے جواب کا انتظار عادت بن جاتی ہے۔ دوسری جانب وہ شخص کبھی کبھی آپ کو توجہ دے کر اکثر بے نیاز رہتا ہے،
شروع میں اس کو آپ سے دلچسپی تھی لیکن اب کم ہو گئی ہے۔ اس کی بے توجہی آپ کو تکلیف دینے لگتی ہے تو آپ اپنے دوستوں سے مشورہ مانگتے ہیں، کیا کروں؟ کیسے اس کو اپنے دل و دماغ سے نکالوں؟ دوست کہتے ہیں کہ اسے بات کرنا چھوڑ دو۔ مرض عشق کا علاج اکثر رابطہ منقطع کرنا بتایا جاتا ہے۔ میں نے بھی نمل میں یہی بتایا تھا، لیکن یہ مرض عشق نہیں ہے، یہ عشق کی چاہ ہے، اور یہ صرف رومانوی محبت میں نہیں ہوتی، کسی دوست یا کسی ٹیچر کے ساتھ افلاطونی اور باادب محبت میں بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں کا مشورہ قبول کر کے آپ رابطہ ختم کرنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ ایک دن اس کو میسج نہیں کرتے، 2 دن، جیسے جیسے دورانیہ بڑھتا ہے آپ کا دل پوچھتا ہے کیا اسے احساس ہوا ہوگا کہ میں نے اتنے دن اور اتنے گھنٹے اسے میسج نہیں کیا؟ کیا وہ مجھے مس کر رہا ہوگا؟ دوسرے یا تیسرے دن بے اختیار آپ اس کو میسج کر بیٹھتے ہیں اور آپ پہلے سے زیادہ شدت سے میسج بھیجنے لگتے ہیں، مگر اسے تو آپ کی غیر حاضری کا احساس تک نہ تھا، مس کرنا تو دور کی بات۔ آپ ہر کچھ دن بعد یہ غیر حاضری والی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس ٹیکنیک نے کام کیا؟ کیا وجہ ہے کہ 2-3 دن سے زیادہ آپ اس شخص سے دور نہیں رہ پاتے؟ آپ دیوانوں کی طرح اس کی توجہ لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ اس کے پیروں میں خود کو جینی کی طرح رولنے کو تیار رہتے ہیں، پھر ایک دن آپ دونوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اکثر اسی شخص کی طرف سے۔ پھر آپ کو ساری عمر اس سے گلہ رہتا ہے کہ اس نے آپ کی قدر نہیں کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ شخص یاد سے نہیں نکلتا۔ اپنا مسئلہ گوگل کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، خود کو کسی مشغلے میں مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی شے کام نہیں کرتی۔ اس چکر میں پھنسا آپ کا دل کئی برس سے بیمار ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کے لیے جینی بنے ہیں، لیکن کوئی تدبیر آپ کو اس تکلیف سے نہیں نکالتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تدابیر صرف مرض کی علامت کو حل کر رہی تھی۔ جیسے فرض کریں آپ کے چہرے پہ دانے نکل آئیں اور آپ دانوں کی کریمیں استعمال کرتے جائیں تو آپ علامات کا علاج کر رہے ہیں۔ دانہ کسی اندرونی بیماری کی علامت ہے، کریم سے وہ چہرے سے غائب ہو کے جسم کے کسی اور حصے پہ نکل آئے گا۔ جب تک آپ ایسی دوا نہیں لیں گے جو جسم کے اندر جا کے دانے کی وجہ کو جڑ سے اکھاڑ نہ دے، آپ شفا یاب نہیں ہوں گے۔ مرض کو دور کرنے کے لیے اس کی علامت اور وجہ میں فرق کرنا ضروری ہے۔ مرض یہ ہے کہ آپ کو مسلسل کسی کی محبت اور توجہ چاہیے، علامت یہ ہے کہ آپ اس شخص کو بار بار ٹیکسٹ کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ نہ کرنے سے مرض دور نہیں ہوگا، رابطہ کاٹنے سے آپ کا دل شفا یاب نہیں ہوگا۔ آپ کو مرض کی وجہ کا علاج کرنا ہے۔ آپ کو یہ مرض کیوں لاحق ہے؟ آپ کو کسی کی توجہ اور محبت یوں ہر وقت کیوں درکار ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا، وہیں سے سارے مسائل کا حل ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سراپا محبت ہے۔ وہ جو شے اپنے ہاتھ سے بنائے گا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکے گا، اس میں ایک شے ضرور ہوگی، محبت، بے پناہ محبت۔ یوں سمجھیں کہ ہمارے دل کے 2 خانے ہیں، ایک خانہ لبالب بھرا ہے اس محبت سے جو ہم کسی کو دیتے ہیں اور وہ ہماری توانائی کہلاتی ہے، دوسرا خانہ خالی ہے، اس میں وہ محبت آ کے ٹھہرتی ہے جو دنیا والے ہمیں دیتے ہیں۔ یہ محبت ہم اپنے اندر جمع کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمیں طاقت دیتی ہے۔ مگر کچھ انسان جینی کی طرح کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دونوں خانوں میں ایک شے کی کمی ہوتی ہے، حد بندی کی کمی۔ آپ تصور کریں کہ دل کے یہ 2 خانے 2 شیشے کے جگ کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں اور ان میں پانی بھرا جا رہا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگ کا پیندہ ٹوٹا ہوا ہے اور دوسرے کا ڈھکن نہیں ہے، یعنی ان کے خالی خانے، محبت کو وصول کرنے کے خانے کا کوئی پیندہ نہیں ہوتا، اس میں جو اندر آتا ہے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ جیسے محبوب شخص چاہے روز کالز کرے، چاہے پورا دن ساتھ رہے، مگر جیسے ہی وہ اوجھل ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھو گیا، بے قراری واپس آ جاتی ہے، دل سیر ہی نہیں ہوتا، آپ کو ہر وقت اس کی محبت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ محبت کی وصولی کے خانے کا کوئی پیندہ نہیں، اور جو خانہ بھرا ہوا ہے محبت دینے کا خانہ، اس کا کوئی ڈھکن نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، اس میں محبت اتنی زیادہ ہے کہ امڑ کے باہر آ رہی ہے۔ اسی لیے آپ وہ ساری محبت کسی ایک شخص پہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ ہر کچھ دن بعد کسی نئے شخص یا چیز یا مشغلے سے آپ کو obsession ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہر چند ماہ بعد نیا شوق اختیار کر لیتے ہیں اور وہ شوق ان کو کھانے لگتا ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔
جیسے جینی اس ساری محبت کو میرے قدموں میں رول رہی تھی۔ اب آتے ہیں آپ کے محبوب کی طرف۔ وہ کچھ عرصے میں آپ سے اکتا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سیلاب کی طرح باہر بہتی محبت وصول کرنا کسی انسان کی ہمت سے باہر ہوتا ہے۔ لوگ اس سے گھٹن کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اتنی محبت دوسروں کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اگر نہیں تو میں اپنی بات دہرائے دیتی ہوں۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے مرض کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے ایک خانے کا پیندہ نہیں ہے اور دوسرے کا ڈھکن نہیں ہے۔ ایک میں جو آئے وہ ضائع ہے، دوسرے میں سے جو نکل رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ مگر ایسا صرف دل کے بیماروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ جس خانے میں ایکسٹرا محبت بھری ہے نا، وہ لوگوں پہ لٹانے کے لیے نہیں تھی۔ اس زائد محبت سے آپ نے خالی خانے کا پیندہ بنانا تھا۔ یہ جس محبت کی توانائی کو آپ کسی انسان پہ لٹاتے پھر رہے ہیں، یہ دراصل دوسرے خانے کے لیے تھی جس کے پیندے پہ آپ نے گارے کی طرح اس کو چپکانا تھا۔ یہ زائد محبت آپ نے اپنے دل کے ہی دوسرے خانے میں انڈیل لی تھی۔ یہ محبت آپ کے لیے تھی۔ یہ جب آپ کے دل کو ملے گی تو خالی خانے کا فرش بنے گا، اس کی بنیاد۔ یوں آپ دنیا کی محبت وصول کرنے اور اس سے سیر ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ صرف اسی طرح آپ اس کو دوسرے انسانوں کے قدموں میں رولنے سے بچیں گے۔ آپ پھر دوسرے لوگوں کو صرف اتنی ہی محبت دیں گے جو نارمل ہے۔ یوں ہر چیز بیلنس ہو جائے گی، دونوں خانے بھرے رہیں گے اور آپ کا دل صحت مند رہے گا۔ لیکن اپنے ہی دل میں محبت کی منتقلی کیسے کی جائے؟ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی کہانی اور دل کے فلسفوں کو یہیں چھوڑ کے میری کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہم جینی اور میکس کی طرف واپس آتے ہیں۔ جینی کو میں کتنا پیار کر لیتی، وہ محبت اور توجہ کی بھوکی رہتی تھی۔ میکس کو میں تھوڑا سا پیار کرتی یا نہ کرتی، وہ اپنے آپ میں کافی ہوتا تھا۔ وہ گیند سے خود ہی کھیلتا رہتا، وہ دھوپ میں بیٹھا اپنے بالوں کو خود ہی چاٹتا رہتا، کیونکہ میکس کو خود سے محبت تھی، جینی کو نہیں تھی۔ آپ نے اگر اپنے محبت کی وصولی کے خانے کا پیندہ بنانا ہے تاکہ لوگوں کی محبت ضائع نہ ہو، تو آپ کو پہلا کام خود سے محبت کرنے کا کرنا ہوگا۔ جب تک آپ خود سے پیار نہیں کریں گے، کوئی آپ سے پیار نہیں کرے گا۔ خود سے محبت تو کچھ لوگ خود پسندی اور غرور قرار دیتے ہیں۔ یہ رویہ غلط ہے۔ میری یہ پوری کتاب ہی خود سے محبت کے گرد گھومتی ہے۔ خود پسندی اور غرور بالکل الگ چیزیں ہیں، اور وہ کہتی ہیں میں دوسروں سے بہتر ہوں کیونکہ دوسرے مجھ سے کمتر ہیں۔ مگر خود سے محبت کہتی ہے میں خود سے واقف ہوں، میں خود کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتی ہوں، میں محبت اور توجہ کے قابل ہوں کیونکہ میں خود کو محبت اور توجہ دیتی ہوں، اور میں ہر وقت اپنی ذات کو بہتر بنانے پہ کام کر رہی ہوں۔ خود سے محبت کرنا ایک رویہ ہے، ایک آرٹ ہے، ایک عادت ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور جب انسان خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کی محبت اس کے دل کو پریشان نہیں کرتی، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر کبھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں جس چیز کی محبت اللہ کی جگہ لیے ہوئے ہے، اس کو وہاں سے نکالے بغیر دل سیر نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ سے محبت کرو کہنا بہت آسان ہے، مگر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اپنی ذات سے ملاقات کرنا ہے، خود کو سمجھنا ہے، خود کو قبول کرنا ہے، خود کو معاف کرنا ہے، اور پھر خود سے محبت کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ خود سے محبت کرنے لگتے ہیں، ایک دم سے آپ پرکشش بن جاتے ہیں۔ ایک زمانہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا انسان کیسے بنا جائے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اچھی باتیں سیکھنی ہیں تو نہ سیکھیں، آپ کو اچھی عادتیں اپنانی ہیں تو نہ اپنائیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں۔ آپ صرف بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں خود بخود آپ کو تلاش کر لیں گی۔ آپ بری عادات ترک کر دیں، اچھی عادتیں آپ کی زندگی میں خود بخود شامل ہو جائیں گی۔ آپ گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کے مواقع آپ کو خود مل جائیں گے۔ ایک خود سے محبت کرنے والا انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے وہ رویے نکال دیں جو جینی میں تھے۔ بطور انسان ہم ان انسانوں کو پسند کرتے ہیں جو نیڈی، محبت کے منتظر نہ ہو، چپکنے والے نہ ہو، بلا وجہ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے والے نہ ہوں۔ بہانوں سے محبوب کے لیے اہم بنے رہنے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی توجہ کے طالب اور چپکنے والے ہوتے ہیں۔ ہر روز انہیں اپنی محبت کے مرکزی شخص کی توجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ شاید آپ کہیں کہ محبت میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن نہیں، محبت میں ایسا نہیں ہوتا۔ محبت میں یہ چیز دو طرفہ ہوتی ہے۔
اور بات کرنے کے لیے بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جنون ٹاکسک ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو بہانوں اور کہانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور محبوب کی جتنی توجہ مل جائے وہ کافی نہیں ہوتی۔ اگر آپ خود کو کسی کے قدموں میں جینی کی طرح رول رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس شخص کو میسج کرنا چھوڑ دیں، 2-3 دن کے وقفے دیں وغیرہ وغیرہ، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں۔ یہ مرض کی علامت کا علاج ہے، یہ کارگر نہیں ہوگا۔ سو آپ اس شخص کو میسج کرتے رہیں، غلط صحیح جس طرح بھی کرتے ہیں کرتے رہیں۔ اس کو میسج کرنا مرض کی وجہ نہیں ہے۔ مرض کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خود سے محبت نہیں ہے، آپ کی کوئی حدود نہیں ہے، اور آپ نے اس شخص کو اپنی عزت نفس سے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جینی کی سب سے بری عادت کیا تھی؟ وہ رد کیے جانے کے بعد بنا بلائے فوراً محبوب کی طرف واپس بھاگتی تھی۔ انسان جینی والا رویہ اپنانے سے خود کو کم حیثیت کر دیتا ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کسی کے جواب نہ دینے کے باوجود بھی اس کو میسج کرتے رہتے ہیں، ان میں عزت نفس کی شدید کمی ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت نفس سے اوپر کوئی شے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے۔ کیا اللہ کو یہ بات پسند آئے گی کہ ہم دوسروں کے پیچھے اتنا بھاگیں کہ اس عزت کی پرواہ ہی نہ رہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان پسند ہوگا جو دوسروں کی توجہ پانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو غنی انسان پسند ہے، جو ہر اس چیز سے بے نیاز ہوں جو لوگ اسے دے سکتے ہوں۔ اور ایک حساس دل والا انسان دوسرے لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ محبت اور توجہ، اور یہی چاہت اسے دوسروں کے پیچھے بھگا بھگا کے تھکا دیتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے دین نے بتا دیا ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، یعنی اس کی تمنا نہ رکھو۔ یہ ایک آرٹ ہے جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اس آرٹ کو سیکھنے کے لیے خود سے محبت کرنا سیکھیں۔ خود سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے میں نے یہ پوری کتاب لکھی ہے۔ اس کے کئی سٹیپ ہیں، ہم ایک ایک کر کے سب کو پڑھیں گے، لیکن پہلا سٹیپ وہی ہے جو ہر محبت کے آغاز میں ہوتا ہے۔ خود سے محبت کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ کسی بھی انسان سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے دو انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت کیسے کروائی جا سکتی ہے۔ ایک بڑی ہی کوئی نچلے درجے کی مثال دینے جا رہی ہوں، لیکن تحمل سے میری بات سن لیں۔ فلموں یا رومانوی ناولز میں جب ارد گرد کے لوگ ایک لڑکے اور لڑکی کو آپس میں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہیرو ہیروئن کے دوست؟ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ کسی انسان سے اصل محبت یا اٹیچمنٹ آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر وقت گزارا جاتا ہے، اور یوں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ پھر اگر وہ کسی لیول پہ کنیکٹ کر جائیں تو محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ خود سے محبت کا پہلا سٹیپ آپ پچھلے ابواب میں کر چکے ہیں، خود سے ایک ظاہری سی ملاقات۔ اب اگلے سٹیپ کی طرف آئیں۔ آپ کو اگر خود اپنے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو اپنے ساتھ وقت گزاریں۔ اس کو می ٹائم کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کا کوئی می ٹائم ہے؟ اور آپ کے نزدیک می ٹائم کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کے ریلیکس انداز میں کوئی مووی دیکھنا؟ یہ اپنے ساتھ وقت گزارنا تو نہ ہوا، یہ تو مووی کے ساتھ وقت گزارنا ہوا۔ یا کوئی اچھا کھانا کھانا؟ یہ تو کھانے کے ساتھ وقت گزارنا ہوا۔ یا 2 گھنٹے تک سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا؟ یہ تو موبائل کے ساتھ وقت گزارنا ہوا۔ می ٹائم کا مطلب ہے وہ کوالٹی ٹائم جو انسان اپنے ساتھ گزارے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت جو انسان اپنے ساتھ گزارے اس کی کوالٹی کو بہتر کرے۔ اس وقت میں موبائل، موویز، کھانے اور دوسرے انسانوں کے جیسے کوئی دھیان بٹانے اس وقت میں موبائل، موویز، کھانے اور دوسرے انسانوں کے جیسی کوئی دھیان بٹانے والی چیز نہ ہو۔ صرف آپ ہوں اور آپ کے ساتھ بھی آپ ہی۔ آج آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، موبائل اور انسانوں سے دور۔ آپ نے ایک واک پہ جانا ہے۔ واک پہ جانا اپنے ساتھ وقت گزارنے کی بہترین شکل ہے، لیکن کانوں میں ہینڈز فری نہ ہو، نہ آپ سوچوں میں الجھے ہوئے ہوں۔ آپ نے اپنی پریشانیوں کے ساتھ وقت نہیں گزارنا، اپنے ساتھ گزارنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی پرفضا مقام پہ بیٹھ جائیں، جیسے بالکنی، صحن، لان وغیرہ۔ رات دیر سے بیٹھیں یا صبح سویرے، تاکہ کوئی دوسرا اس وقت میں خلل نہ ڈالے۔ آنکھیں بند کر لیں اور بالکل ریلیکسڈ ہو کے بیٹھ جائیں۔ واک پہ چلتے ہوئے یا آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے آپ نے خود سے بات کرنی ہے، اپنے ماضی کے سیلف سے نہیں۔ اس سے 1 ہفتے سے زیادہ بات نہیں کرنی،
اب آپ نے اپنے حال کے سیلف سے بات کرنی ہے، اس انسان سے جو آپ اب ہیں۔ خود سے ایک میچور اور گہری گفتگو کریں۔ میں یہ کام واک کے دوران کیا کرتی ہوں۔ یہ خود کلامی سے مختلف ہے۔ خود کلامی میں عموماً ہم خیالی لڑائیاں لڑتے ہیں، کسی سے بحث کرتے ہیں یا کچھ پلان کرتے ہیں۔ وہ بآواز بلند سوچنے جیسا ہے۔ یہ چیز مختلف ہے، اس میں آپ کو تنہا وقت درکار ہوتا ہے۔ جیسے میں واک کرتے ہوئے خود سے پوچھتی ہوں کہ نمرا تم کیسی ہو؟ آج کل تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ تم کسی بات پہ پریشان ہو کیا؟ اگر ہو تو مجھے بتاؤ، ہم مل کے اس کا حل تلاش کریں گے۔ خود سے بات کرنا آپ کو خود سے سچے ہونے کا موقع دیتا ہے۔ یہ خود شناسی کی طرف ایک قدم ہے، اور یہ قدم اٹھاتے ہی آپ خود سے محبت نہیں کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، مگر اس کی ابتدا یہیں سے ہوگی۔ کوشش کیا کریں کہ جو اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہی ہوں وہ آپ ضرور پوری کریں۔ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا ہے۔ میں نے اس کتاب کو بڑے مشکل وقت میں لکھا ہے، جب میری امی ایک میجر سرجری کے بعد ICU میں ایڈمٹ تھیں۔ میں اکثر ICU کی کرسی پہ بیٹھی اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کی ایڈیٹنگ کر رہی ہوتی تھی، اور میرے ارد گرد وینٹیلیٹر پہ کتنے ہی وجود لیٹے ہوتے تھے۔ اگر آپ اس اسائنمنٹ پہ عمل نہیں کرتے تو آپ میری ریاضت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ جو لوگ میری بات دھیان سے سنتے ہیں وہ خود میں مثبت تبدیلی لائیں۔ یہ آپ پہ امانت ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے سے آپ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو ایک ایسے سفر کی داستان سناؤں گی جس پہ جانے کے لیے میں نے 7 سال کوشش کی تھی، لیکن آج کتاب رکھنے سے قبل اپنی مشق حل کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے سوالات۔ سوال نمبر 1، آپ کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ سوال نمبر 2، وہ کون سا کام ہے جو ہر روز آپ صرف اپنے لیے کرتے ہیں؟ سوال نمبر 3، ایسا کیا کام ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کو خود سے محبت محسوس نہیں ہوتی؟ سوال نمبر 4، ایسا کیا کام ہے جس کو کرنے سے آپ کی خود سے محبت بڑھ جاتی ہے اور آپ خود کو ایک اچھا انسان محسوس کرتے ہیں؟ سوال نمبر 5، مادی چیزوں میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو پرسکون کرتی ہے؟ سوال نمبر 6، آپ دن میں کتنا وقت خود سے بات کرنے کے لیے نکالتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا چیز آپ کو اپنے لیے وقت نکالنے سے روکتی ہے؟ سوال نمبر 7، آج آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سوال نمبر 8، اس غلط کام سے آپ کو کیا نقصان ہوا؟ سوال نمبر 9، آپ کے خیال میں آپ خود کو وہ غلط کام کرنے سے کیوں نہیں روک سکے؟ سوال نمبر 10، اگلی دفعہ اس غلط کام سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 11، کوئی ایسا غم یا پریشانی جسے آپ اپنے دل پہ بوجھ کی طرح لیے پھر رہے ہیں؟ سوال نمبر 12، اپنی کسی ایسی صفت یا خوبی کے بارے میں لکھیں جو آپ کے گھر والوں میں نہیں ہے اور یہ آپ کو ان سے منفرد بناتی ہے۔